रावलपिंडी आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का चौथा बड़ा शहर है। ये शहर सूबा पंजाब सतह मुर्तफा पोटोहार में वाक़या है। रावलपिंडी का कुल रकबा तकरीबन 108.8 मुरब्बा किलोमीटर है और कुल आबादी 5.4 मिलियन से तजावुज़ कर चुकी है। पाकिस्तान का दारुल खिलाफा इस्लामाबाद होने की वजह से रावलपिंडी जुड़वां शहर भी कहलाता है। गक्खड़ रहनुमा झंडे खान ने इस शहर की सूरत हाल के पेश नज़र इसका नाम एक गांव रावल के नाम पर 1493 में रावलपिंडी रखा। रावलपिंडी की मशहूर शाहरा मरी रोड हमेशा से जलसे और जुलूसों का मरकज रही है। इसी मरी रोड के कुर्ब जवार में लियाकत बाग आज भी माजी के झरोकों की याद दिलाता है। लियाकत बाग से थोड़ी दूर की मुसाफत पर नाला लई वाक़या है। ये मुकाम अपने सैलाबी रेलों की वजह से बहुत मशहूर है। तारीख बताती है कि कभी नाला लही का पानी इतना साफ और शफाफ और खालिस था कि इसे पिया जा सकता था, लेकिन अब सूरत हाल इसके बिल्कुल बरअक्स है। रावलपिंडी शहर के गुंजान आबाद इलाके आज भी रवा दवा है, जिसमें राजा बाजार, नरनकारी बाजार, बाड़ा मार्केट, लियाकत रोड, इकबाल रोड और मुल्हका मोती बाजार, जिसकी तारीख 100 साल से भी ज्यादा है। वक्त के साथ साथ रावलपिंडी शहर की आबादी का तनासुब मजीद बढ़ रहा है, जिसके पेश नज़र मरी रोड पर तवील तरीन पुल तामीर किया गया, जिस पर मेट्रो बस सर्विस रावलपिंडी कैंट से पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद तक चलाई जा रही है। और इस तरह रावलपिंडी के बासी जिंदगी के सफर में अपनी मनाजिल तय कर रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आरडीए के ऑफिस लियाकत बाग रावलपिंडी में। आरडीए यानी रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसका मकसद रावलपिंडी के तरक्याती कामों और आवाम से मुंसलिक सहूलियात को पाया तकमील तक पहुँचाना है। आज और के मेहमान में मेरे साथ मौजूद होंगे चेयरमैन आरडीए तारिक महमूद मुर्तज़ा साहब। तो आइए उनसे बात करते हैं। नाज़रीन, चेयरमैन आरडीए तारिक महमूद मुर्तज़ा आज और के मेहमान होंगे और हम उनसे बात करेंगे कि रावलपिंडी शहर की तरक्याती कामों के हवाले से महकमा आरडीए किस तरह से लोगों को फैसिलिटेट कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सर? बहुत शुक्रिया, बिल्कुल ठीक ठाक। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, सबसे पहले तो आपने हमारे लिए वक्त निकाला। जी बहुत शुक्रिया और का कि आप यहाँ पे आए सारे अपने अमले के साथ और मुझे इंटरव्यू किया आपने। बहुत शुक्रिया सर। सर प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे सबसे पहला सवाल ये करना चाहूँगी कि शहर के तरक्याती कामों के हवाले से आप लोगों को क्या बताना चाहेंगे? जी सबसे पहले तरक्याती काम तो हमारे इस वक्त जो जारी हैं और जो आने वाले हैं इसी साल के अंदर जिनका स्टार्ट हमने लेना है, ब्रीफली मैं आपको उनके बारे में बताता हूँ। जी जी। पहले तो हमारा ट्रैफिक डीकंजेशन के लिए, जिससे शहरियों को बड़ी तकलीफ़ होती है, ट्रैफिक की कंजेशन हो जाए, तो उसको डीकंजेस्ट करने के क्या प्लान है हमारा। जी इस पे हमारे 3 प्रोग्राम्स हैं, बल्कि 4 प्रोग्राम्स हैं। अच्छा। पहला हमारा मार चौक बन रहा है, उसके अंडर पासेस हैं और फ्लाई ओवर्स हैं, वो कंप्लीट इंशाल्लाह हो जाएगा इसी साल के एंड में। ठीक है। उसके बाद हम शुरू करेंगे कचेरी चौक, उसके भी अंडर पासेस हैं, डबल अंडर पासेस हैं। अच्छा। बल्कि मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान का पहला मंसूबा होगा जिसके इस तरह के डबल अंडर पासेस हैं। अच्छा अच्छा। उसके बाद हम शुरू करेंगे डिफेंस चौक, जो आपको जीटी रोड के ऊपर नज़र आता है, अल-शिफा ट्रस्ट है हॉस्पिटल के सामने है, फौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल के साथ, वो हम एंड ऑफ 2022 शुरू करेंगे। तो ये हमारे ट्रैफिक डीकंजेशन के, और सबसे बड़ा मंसूबा जो गवर्नमेंट ने इस वक्त सैंक्शन जिसकी दी है, जो ट्रैफिक डीकंजेस्ट करेगा, वो रिंग रोड रावलपिंडी है। अच्छा, रिंग रोड रावलपिंडी बनने जा रहा है? जी इंशाल्लाह उसका PDWP हो गया सारा कल। अच्छा। बल्कि ये तो बहुत अच्छी खबर बताई आपने, क्योंकि नॉर्मली लोगों को ये लग रहा था कि रावलपिंडी रिंग रोड का जो प्रोजेक्ट है ये नहीं बनेगा और ये सब कुछ एक ख्वाब ही बन के रह जाएगा। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट ने इसकी कल ही सैंक्शन दी है 24 अरब की, और इंशाल्लाह ये मंसूबा इसी साल स्टार्ट हो जाएगा।
اس کے بعد یہ بہت بڑا منصوبہ ہے پنڈی کے ریزیڈنٹس کی بڑی خوشخبری ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو آپ کی چینل کے ذریعے میں سنانا چاہتا ہوں، جس سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک میں چھوٹی سی فگر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ راول پنڈی کے اندر جو ٹریفک جس کو نہیں آنا چاہیے، جو روز آتی ہے داخل ہوتی ہے، جیسے گڈس کے ٹرکس ہوتے ہیں، اسمال وہیکلز ہوتی ہیں جنہوں نے پشاور جانا ہوتا ہے، وہ پنڈی میں سے گزر کے آتے ہیں، تو آپ یہ چیز دیکھیں کہ ان کا ٹریفک کاؤنٹ جو ہے ہمارے پاس وہ 50,000 وہیکلز ہے پر ڈے شہر کے اندر، جو نہیں آنی چاہیے، جن کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ امیجن کریں کہ انشاءاللہ یہ رنگ روڈ جب کمپلیٹ ہوگی، جس کا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آغاز ہونے جا رہا ہے، تو آپ دیکھیں کہ اس کا ریپل ایفیکٹ جس کو کہتے ہیں کتنا ہوگا، پنڈی کی ٹریفک پہ ہوگا، پھر اس کے بعد اسلام آباد کی ٹریفک پہ بھی ہوگا، کیونکہ آئی جی پی روڈ کے اوپر سے وہ گزر کے جاتے ہیں شہر انٹر کر کے۔ سو یہ ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کی جو ہے انیشیٹو اور شروع ہونے جا رہا ہے، اٹ از ریئل ٹائم، جیسے بڑے عرصے سے کہتے ہیں جی ہم سننے میں آ رہے ہیں جی رنگ روڈ بن رہی ہے، کبھی بھی نہیں بنے گی، بٹ یہ میں آپ کو شیورٹی دینا چاہتا ہوں کہ دس از ریئل ٹائم، اور انشاءاللہ اسی سال شروع ہوگی۔ بالکل ٹھیک سر، راول پنڈی میں ہم نے کافی زیادہ پانی کے مسائل دیکھے ہیں اور ہم نے واسطہ کا بھی کافی اہم کردار دیکھا ہے اس حوالے سے، تو آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ جی واسا ہمارا ایک انڈیپینڈنٹ اتھارٹی ہے، اور پانی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ سماؤ انفارچونیٹلی میں اپنے شہریوں کو اپیل کرتا رہتا ہوں اور پھر کرنا چاہوں گا کہ انفارچونیٹلی ہم اس کا صحیح استعمال نہیں کرتے، اس کی کنزرویشن نہیں کرتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت دی ہے، فری ہے، جو مرضی کریں، جتنا مرضی اس کو ہم استعمال کریں اور ضائع کرتے رہیں۔ بالکل، تو اس میں سمجھتا ہوں کہ اب جو ٹیوب ویلز کا پانی ہے، جو واٹر ٹیبل جس کو کہا جاتا ہے، جہاں سے ٹیوب ویل پانی موٹریں سک کرتی ہیں، اس کا ٹیبل بہت نیچے چلا گیا ہے، کیونکہ آبادی بڑھ گئی ہے، لوگوں کی ریکوائرمنٹ ڈیمانڈ زیادہ ہو گئی ہے۔ تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ نے جو اقدام اٹھا رہے ہیں، ہم اس وقت پائپ لائن میں ہیں، سب سے بڑا پروجیکٹ جس کی کمپلیشن 2 سال میں ہے جو شروع ہے، دیٹ از دودوچا ڈیم۔ دودوچا ڈیم کی جو تھرو ہوگی، یہ پانی کا ڈسچارج ہوگا جو شہریوں کو ملے گا 36 MGD پر ڈے، اور جو چہان ڈیم ہے جو بن چکا ہے، جس کا نیٹ ورک واسا بھی بچھانے جا رہا ہے، اس کا تھرو ہے 6 MGD ایک دن کا۔ اسی طرح راول ڈیم سے ہم تقریباً 26 MGD لیتے ہیں، جو شہریوں کو آج کل پانی سرفیس واٹر کی میں بات کر رہا ہوں جو سپلائی کرتے ہیں۔ اس کا بھی بہت بڑا منصوبہ ہے، گورنمنٹ نے فنڈز دیے ہیں، along with جائکا ایک ہے جیپنیز ایڈ، وہ بھی فنڈز دے رہے ہیں، تو اس کی انٹیک ہم 10 MGD بڑھانے جا رہے ہیں۔ سو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بیسکلی اب وہ جو ٹیوب ویلز کا پانی اور وہ والا پانی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ سو سرفیس واٹر جو ڈیم سے آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہمارے شہریوں کی ریکوائرمنٹ پورا کرے گا۔ جی سر، ایک اور سوال یہ ہے کہ 2023 میں اسلام آباد اور راول پنڈی میں اسپیشلی اگر دیکھا جائے تو پانی کا کافی بحران آنے والا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ ایک افواہ ہے یا پھر اس میں کوئی سچائی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کچھ حقیقت ہے، کچھ نہیں بھی حقیقت۔ جیسے میں نے کہا کہ یہ جو واٹر ٹیبل ہے ہمارا، یہ نیچے جاتا جا رہا ہے، جو سب سوئل واٹر ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ اب اس کا کیا حل ہے؟ اس کا حل صرف سرفیس واٹر ہے۔ وہ سرفیس واٹر ہم کہاں سے لائیں گے؟ وہ ہماری جو ڈیمز بن رہی ہیں، دودوچا ڈیم بہت بڑی ڈیم ہے، 36 MGD اس کا تھرو ہے پر ڈے، چہان 6 MGD ہے، پھر راول ڈیم سے جہاں سے ہم پانی لیتے ہیں ابھی 26 MGD لیتے ہیں، اس کو ہم 10 MGD انکریز کریں گے، وچ از 36 MGD پہ بھی یہ جائے گا۔ پھر اس کے بعد ہمارا جو CDA کے ساتھ ٹائی اپ ہے، اس سے بھی ہم سرفیس واٹر لیں گے، غازی بروتا سے بھی سرفیس واٹر لیں گے، جو پائپ لائن میں اس وقت کنسٹرکشن اس کی شروع ہونے والی ہے۔ یہ جو سرفیس واٹر ہے جو ڈیم سے آتا ہے پانی، وہی مسئلہ حل پانی کا کرے گا، پوری دنیا میں یہی ہوتا ہے۔ تو ہم بھی کوشاں ہیں ڈیمز کو جلدی کمپلیٹ کرنے میں، انٹیک کو کرنے میں، اسی پوائنٹ آف ویو سے کہ یہ الٹیمیٹلی بحران ہو جائے گا، اور انشاءاللہ گورنمنٹ کی یہ ہے پالیسی
کہ یہ ہم ڈیمز جلد مکمل کریں تاکہ شہریوں کو پینے کا صاف پانی مہیا کر سکیں۔ سر ایک اور چیز یہ ہے کہ عام عوام میں جن لوگوں کے گھر ان کے نام پر ہیں، جو پراپرٹی ان کے نام پر ہے، اس میں جو بورنگ کی گئی ہوئی ہوتی ہے اس کا بھی ان سے بل چارج کیا جاتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ جب وہ پرسنل پراپرٹی کا آلریڈی ٹیکس پے کر رہے ہیں اور وہ سب کچھ، تو پھر جو ان کی پرسنل پراپرٹی سے پانی آ رہا ہے اس کا بل کیوں چارج کیا جاتا ہے؟ لوگوں میں یہ چیز کی افواہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں جی ایکوافر چارجز۔ جو منرلز ہوتے ہیں جی جیسے پانی از پارٹ آف دیٹ، جو بھی زمین سے چیزیں نکلتی ہیں وہ گورنمنٹ آف پاکستان کی ہوتی ہیں۔ سو اگر آپ کہیں بھی کہ یہ میرے گھر کے اندر ہے اور میں اس کے چارجز کیوں پے کر رہا ہوں، یہ اس کو منرل کہتے ہیں اور ایکوافر چارجز کہتے ہیں۔ جیسے میں آپ کو ایک اور اگزامپل دیتا ہوں کہ جیسے آپ دیکھیں پائن ٹریز لگی ہوئی ہیں، اس طرح کی انڈیجرڈ سپیشیز لگی ہوئی ہیں، آپ کے اپنے لان میں لگی ہو، اگر اس کو آپ کاٹنا چاہیں آپ کو گورنمنٹ سے پرمیشن لینی پڑے گی، اٹس بینڈ۔ سو اسی طرح جو پانی ہے اس کے ہم ڈسکریج کرتے ہیں بورز، مگر اگر کوئی بور نکال لے تو اٹ از کنسیڈرڈ ایز اے منرل، اس کے چارجز واسع کرتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہوں گی کہ آر ڈی اے کا محکمہ جو ہے وہ عام عوام کو کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے؟ جی اس میں سمجھتا ہوں کہ آر ڈی اے از ون آف دا لیڈنگ اتھارٹیز آف پنجاب جس نے یہ پروگرام امپلیمنٹ کیا۔ ہم نے ون ونڈو سیٹ اپ کیا پچھلے سال، اور ون ونڈو مینس کہ آپ ایک ونڈو میں ایک دفتر میں جا کے اپنے سارے مسئلے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ دوسرا سٹیپ ہم نے یہ کیا اس میں کہ ہم نے کمپلیٹلی اس کو ڈیجیٹلائز کر دیا، یعنی کہ کمپیوٹرائز جس کو عام زبان میں کہتے ہیں کہ سارے ریکارڈز ہم نے کمپیوٹرائز کر دیے، ڈیجیٹلائز کر دیے، تاکہ لوگ آئیں وہاں پہ ان کو باقی دفتروں میں نہ جانا پڑے۔ فرض کریں کسی نے گھر ٹرانسفر کرانا ہے، پراپرٹی ٹرانسفر کرانی ہے، تو وہ اسی دفتر میں آ کے اپنی پکچرز اپنے بیان دے سکتے ہیں، ان کا ریکارڈ جو ہوگا وہ کمپیوٹر پہ ہوگا۔ وہ جو فائل سسٹم ہے وہ تقریباً اس دفتر میں ختم ہو گیا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا جمپ تھا، اور اس میں آپ کو یہاں ایڈ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس فیسیلٹی کی وجہ سے ہمارے آر ڈی اے کے ریونیوز، آپ یہ فگر یاد رکھیے گا، آر ڈی اے کے ریونیوز 300% اوپر چلے گئے اس فیسیلٹی کی وجہ سے، کیونکہ لوگوں کو یہ ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا اور لوگوں نے اپنے گھروں کے نقشے پاس کرائے، پھر کمرشل بلڈنگز ہوئی، پھر ہاؤسنگ سوسائٹیز ہوئی۔ تو ہمارا بڑا کلیئر ایس او پی ہے، 30 ڈیز کے اندر ہم گھر کا نقشہ پاس کرتے ہیں، 45 ڈیز میں ہم کمرشل بلڈنگ کرتے ہیں، اور 65 ڈیز میں ہاؤسنگ سوسائٹی کرتے ہیں، ان کے پلانز اور ایل او پی وغیرہ جو ہوتی ہے۔ تو اس سے فیسیلیٹیٹ کرنے سے یہ ہوا کہ ہمارے ریونیوز اور اس ریجن میں جو انکریز ہوئی ہے وہ 300% انکریز ہوئی ہے بزنس کی۔ سو دس از آل ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا سٹیزنز کو، ون ونڈو سیٹ اپ کی، اپنے ریکارڈز ڈیجیٹلائز کیے، اور اس سے اگلی سٹیپ ہم کرنے لگے انشاءاللہ تعالی ان اے کپل آف منتھس ہم پروسیس میں، کہ یہ دفتر جو ہوں گے یہ پیپر لیس ہو جائیں گے۔ یہ پہلا ہوگا راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی جس میں آپ کو اپنے دفتروں میں جا کے فائلیں نہیں تلاش کرنی پڑیں گی، یا مجھے فائلیں نہیں تلاش کرنی پڑیں گی، پیپر لیس ہوگی اور آپ کے کمپیوٹر پہ سارا ڈیٹا ہوگا۔ بالکل ٹھیک۔ سر یہ جو ون ونڈو آپریشن کے حوالے سے آپ نے بتایا، یہ تو بہت اچھا انیشیٹو ہے آر ڈی اے کے حوالے سے، تو کیوں نہیں آپ ہمیں وزٹ کرواتے اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے عام عوام اس ون ونڈو آپریشن سے فیسیلیٹیٹ ہو رہی ہے؟ جی آئیں، چلتے ہیں۔ جی سر، تو بتائیے گا کہ کس طرح سے یہاں پہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے؟ یہ ہماری ون ونڈو کی آپریشن ہے، جو بیسکلی میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا، یہ ہم نے سیٹ اپ کیا، آپ تشریف رکھیں، ہم نے سیٹ اپ کیا ٹو فیسیلیٹیٹ دا پبلک۔ یہاں پہ وہ اپنے ساری چیزیں جمع کرواتے ہیں، انفارمیشن جو چاہیے، وہ نقشے، ایوری تھنگ، ہاؤس کے ریکارڈس۔ تو وہ یہاں پہ آ کے دے ڈونٹ ہیو ٹو ٹریول، دفتر جانا آنا نہیں پڑتا ہر دفتر میں،
تو یہاں پہ وہ آ کے اپنی سارا پروسیس ایک ہی ونڈو میں process کمپلیٹ ایک ہو ہی جاتا window ہے, میں، ایک دفتر سے دوسرے ایک ہی دفتر نہیں جانا پڑتا. بالکل اس ٹھیک, سے میں سمجھتا ہوں کہ ہیومن انٹریکشن سب سے کم ہوتا ہے اور زیادہ کام جلدی ہو سے جاتا کام. ہے. اور ایس او پیز ہم فالو کرتے ہیں 30 days کے, 45 days اینڈ جی. 65 days کے ایس او پیز ٹھیک ہم فالو کرتے ہیں. سو یہ بیسک ہمارا آپریشن ہے. یہ ویٹنگ ایریا ہے پبلک کے لیے, ٹھیک, سامنے والا. دس از گڈ ماشاء اللہ. آئی ہوپ کہ ون ونڈو آپریشن سے اور بھی لوگوں کو فائدہ پہنچے. یہ ہمارا اور یہ ہمارا ایک اور فیسیلیٹیشن روم ہے یہاں پہ. جیسے پلاٹس کی ٹرانسفر یا کوئی بیان دینے ہوتے ہیں, پکچرز لی جاتی ہیں, سو یہ وہ والا کمرہ ہے. بالکل ٹھیک. سو پبلک اور کہیں نہیں جانا پڑتا, سارا ایک ہی سارا جگہ. ایک ہی انڈر ون روف. بالکل ٹھیک. جی سر, تو آپ نے کہا تھا کہ آپ ہمیں نالا لئی اور میاں واکی فارسٹ کا بھی وزٹ کروائیں گے, تو چلیے اب ہم وہاں بھی چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں. آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ راول پنڈی اور اسلام آباد کے ارد گرد ہم نے دیکھا ہے کہ کافی زیادہ ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں جن نے پنجے گاڑے ہوئے ہیں, اور اس حوالے سے آپ کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ جو انلیگل ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان کا ناظرین کو کیسے پتہ چلے کہ ان میں انہیں انویسٹ نہیں کرنا چاہیے؟ یہ جو آپ کا سوال ہے بڑا اچھا سوال ہے. میں اس کا اس طرح جواب دیتا ہوں کہ دیکھیے, انلیگل ہاؤسنگ سوسائٹیز جو ہیں, جو ہمارے نوٹس میں جو ہی آتی ہیں, یہ کمپلینٹس آتے ہیں, ہم ان پہ فوری ایکشن کرتے ہیں. اس میں ڈفرینٹ پرانگڈ ایکشن ہوتا ہے, جس میں سب سے پہلے ہم اس کو پیپرا کو لکھتے ہیں اگر وہ ایڈورٹائز کر رہے ہیں کہ ان کو نہیں ایڈورٹائز کرنے دینا ٹیلی ویژن چینلز پہ. جی. سوشل میڈیا پہ ان کو روکتے ہیں تھرو پی ٹی اے. پھر اس کے بعد ہم ڈیمولیشن آپریشن کرتے ہیں. بیسکلی ڈیمولیشن آپریشن از مینٹ کہ جی یہ سٹیزنز کو میسج جائے کہ اس انلیگل ہاؤسنگ سوسائٹی یہ ٹوٹلی انلیگل, اس میں انویسٹ نہ کریں. پھر اس کے بعد ہم اپنی ویب سائٹ جو ہے اس پہ اپلوڈ کرتے ہیں. اس پہ سارا سٹیزن جا کے, بڑی انٹریکٹیو ہماری ویب سائٹ ہے, جی. اس پہ جا کے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی سوسائٹی لیگل اور انلیگل ہے. سو یہ ہم کرتے ہیں. اور میں آپ کی فورم سے یہ بھی بتانا چاہوں گا آپ کی ٹیلی ویژن کے حوالے سے کہ سٹیزنز کو میں یہ میسج دیتا رہتا ہوں اور پھر سے دینا چاہتا ہوں کہ بیفور انویسٹنگ راول پنڈی کے ریجن میں آپ انویسٹ کسی سوسائٹی میں کرنے سے پہلے ہماری ویب سائٹ ضرور چیک کر لیں, کیونکہ آپ کا اپنا نقصان ہو جائے گا, آپ کے پیسے لگ جائیں گے. تو بہتر ہے آپ ہماری ویب سائٹ چیک کر لیں, ہمارے آفس آ کے ون ونڈو آ کے چیک کر لیں کہ یہ لیگل ہے یہ انلیگل ہے, تب انویسٹ کریں. سر, ہاؤسنگ سوسائٹیز کے حوالے سے اگر بات ہو ہی رہی ہے تو میں آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہوں گی کہ آر ڈی اے کی جانب سے جو ان کے ملازمین ہیں آر ڈی اے میں, ان کے لیے کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی بنائی جا رہی ہے یا نہیں بنائی جا رہی؟ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. میں پہلے بھی سوچ رہا تھا, پھر بیچ میں بھول گیا. یہ بڑا امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے جو ہم آر ڈی اے شروع کرنے جا رہے ہیں اپنے امپلائیز کے لیے, اور اپنے کمرشل بینیفٹ کے لیے بھی ہم ایک ہاؤسنگ سوسائٹی لانچ کرنے لگے انڈر دا بینر آف راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہاؤسنگ سوسائٹی. تو یہ ہمارے امپلائیز کے لیے بھی ہوگی, واسا آر ڈی اے کے امپلائیز کے لیے ہوگی, پلس فار دا پبلک ہوگی, جس میں ہم جرنلسٹ کا بھی حصہ رکھیں گے. اس طرح کی ہم چیزیں کریں گے. سو اس سے ہماری کمرشل انکم بھی ہوگی. بالکل ٹھیک. سر, آپ کے ادارے آر ڈی اے میں کوئی عوام کی شکایات کے لیے کوئی آپ نے ایسا سیل بنایا ہے جس میں وہ اپنی شکایتیں درج کروا سکے؟ جی, ہماری ایک تو آر ڈی اے کی ایپ بھی ہے, واسا کے بھی ایپ ہے جو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اپنے فون پہ, اسمارٹ فون پہ, اور اس کے بعد آپ اس پہ شکایت درج بھی کرا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ ہم دیکھتے ہیں, بڑی جلدی دیکھتے ہیں اور اس کا ازالہ بھی کرتے ہیں. پھر پرائم منسٹر صاحب کے بھی پورٹل ہے, اس کے ذریعے بھی جو شکایات آتی ہیں وہ بھی ہم ان کو ایڈریس کرتے ہیں. اور میں اب یہاں پہ یہ آپ کو ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ہماری راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹیز از ون آف دا ٹاپ پرفارمنگ اتھارٹیز آف دس ریجن, پورے پنجاب میں بھی. جی. کہ ہم جو اقدامات اٹھاتے ہیں, جو سٹیزنز کو ایڈریس کرتے ہیں, ریڈریس کرتے ہیں ان کی گریونسز, ان کی مشکلات کو جو ان کو ہوں واسا سے ریلیٹڈ, آر ڈی اے سے ریلیٹڈ, تو
پوائنٹ آف ویو سے ہمیں گورنمنٹ آف پنجاب نے کافی ہائی رینکنگ دی ہے اس بار جو ہماری اسیسمنٹ ہوئی ہے ود ٹرمز آف ریونیو جنریشن, کمپلینٹ ریڈریسل, ون ونڈو ساری کر کے وی ہیو ریسیوڈ اے ویری ہائی ریٹنگ آف 80% which is exceptional rating by the government of Punjab, جو ان کا اسپیشل مینجمنٹ یونٹ ہے. نالا لئی ایکسپریس جو ہے راولپنڈی کا ایک دیرینہ خواب ہے, اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی, یہ نالا لئی جو ہے یہ ایک راولپنڈی کے سٹیزنز کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ منصوبہ ہے, کیونکہ یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کئی سال پہلے فلڈ بھی آیا, جی قیمتی جانوں کا ضیاع بھی ہوا, لوگوں کے گھر بھی گر گئے, پل بھی ہمارے گر گئے. تو نالا لئی ایک اتنا امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے کہ یہ بننا چاہیے, اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ اس کو بنانے جا رہی ہے. یہ اسی سال انشاءاللہ اسی سال میں آپ کو شور کرتا ہوں اس کی اوپننگ ہوگی اور کام شروع ہوگا نالا لئی کا, کیونکہ فار دا ہیلتھ آف دا سٹیزنز اٹس آلسو ویری امپورٹنٹ کہ اس کے جو ٹرنک سیورز ہوں گے وہ جا کے سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ پہ لینڈ کریں گے. جیسے آپ جو گندا پانی دیکھ رہے ہیں, جو سیور کا پانی ہے وہ ٹرنک سیور میں چلا جائے گا, وہ جا کے لینڈ کرے گا گورکھپور میں, ہماری زمین ہے وہاں پہ پونڈنگ ہوگی اس کی, اور پھر یہ صاف پانی ہو کے سواں ریور میں جا کے پڑے گا. پھر اس سے ہوگی یہ دو چیزیں ہوں گی, ایک تو روڈ بن جائے گی, سٹیزن ٹریول کر سکیں گے, دوسری چیز کہ یہ جو فلڈ میٹیگیشن ہے, فلڈ کا خطرہ ختم ہو جائے گا, کیونکہ یہ جو سیور کا پانی ہے یہ اس میں چلا جائے گا اور صرف سٹارم واٹر رہ جائے گا. اس کی وجہ سے یہ نالا لئی کا پروجیکٹ بہت امپورٹنٹ ہے شہر کے لیے, اس شہر کی شکل بدلی کرنے کے لیے. اس کے ساتھ جو جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے خالی, یہاں پہ ہم پلان کر رہے ہیں اربن ری جنریشن, جیسے پوری دنیا میں ہوتا ہے کہ آپ سٹیزنز کو انکریج کرتے ہیں, ڈیولپرز کو انکریج کرتے ہیں, ان کو ہائٹ کی اجازت دیتے ہیں, وہ بلڈنگز بناتے ہیں, اونچی اور ماڈرن بلڈنگ بناتے ہیں. اس سے شہریوں کا اور شہر کا ایک چہرہ بدلی ہو جاتا ہے, ایک ماڈرن سٹی نظر آنے کی. سر تو بتائیے گا یہ میاں واقعی فارسٹ کے حوالے سے کہ کس طرح سے آپ نے اس کا انیشیٹو لیا اور کتنے پودے یہاں پر آپ نے لگائے؟ یہ تو میں نے ایک تو ریڈ اپ کیا اس کے اوپر, پلس پرائم منسٹر صاحب کا مین انیشیٹو تھا فار کلین اینڈ گرین پاکستان کہ میاں واقعی فارسٹ جو ہے وہ تھوڑی جگہ میں ڈینس پودے آپ لگاتے ہیں اور وہ جلدی گرو کرتا ہے. سو یہ ڈاکٹر میاں واقعی کا فارمولا تھا جو انہوں نے ایجاد کیا کہ جی جتنے آپ قریب کر کے پودے لگائیں گے, لوکل ٹریز لگائیں گے, وہ جلدی سے گرو کریں گے. اور یہ ہماری آنکھوں کے سامنے یہ ہم نے لگائے پودے. اپریل میں پلانٹیشن ختم کی اور اب آپ دیکھیں مڈ اکتوبر ہے, ان کی ہائٹ دیکھیں, یہ 12-13 فٹ اوپر چلے گی, اور کتنے ڈینس ہیں, یہ کتنی ڈینسٹی ہے ان کی, کتنی زیادہ. جی سر بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں وقت دیا, اور ٹی وی نیٹ ورک کے لیے آپ نے اتنا وقت نکالا. تو آپ نے جن ساری چیزوں کے حوالے سے بات کی, جیسے کہ سوسائٹیز کے حوالے سے آپ نے بتایا کہ لوگوں کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے, اور RDA لوگوں کے ہیلپ کے لیے کس طرح سے کام کر رہا ہے, اور جس طرح سے ماشاء اللہ سے آپ نے یہ میاں واقعی فارسٹ کا آپ نے کام کیا ہے, یہ بھی بہت اچھا کیا ہے. اور بہت ساری چیزیں جو آپ نے لوگوں کو بتائیں جن چیزوں کے حوالے سے لوگوں کو اندازہ نہیں تھا کہ انہیں پتہ ہونا چاہیے, آپ نے ان ساری چیزوں کے حوالے سے لوگوں کو آگاہ کیا ہے. تو میں امید کرتی ہوں لوگوں کو بہت ساری چیزیں کلیئر ہوئی ہوں گی کہ کن چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے RDA کام کرتا ہے, اور انہیں لوگوں کو, عام عوام کو کس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. تو اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ اور ٹی وی کے نیٹ ورک سے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بہت شکریہ آپ کا, آپ نے مجھے اور ٹی وی پہ انوائٹ کیا, میرا انٹرویو کیا, اور پنڈی کے مسئلے مسائل کے بارے میں میرے سے پوچھا. تو میں آپ کے ٹیلی ویژن کے حوالے سے اور ٹی وی کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ پھولے پھلے گا, اس کی ریٹنگز اچھی ہوں گی, اور اچھے پروگرامز اسی طرح کے کرتا رہے گا تاکہ لوگوں کو اویئرنیس ہو, لوگ پروگرامز انجوائے کر سکیں. تو بیسٹ آف لک انشاءاللہ. بہت شکریہ. جی ناظرین, آج میرے ساتھ موجود تھے RDA چیئرمین طارق محمود مرتضیٰ سر, انہوں نے ہمیں وقت دیا, ان کا بہت شکریہ. میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی, اور مزید ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے گا, اور
اور ٹی وی نیٹ ورک کو فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا کہ آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا. مجھے مزدلفہ مریم کو دے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.